फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। क्या शिया कम्युनिटी के साथ जिस अंदाज में मामलात हुए हैं, क्या उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी और फिर पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी के दरमियान ताल्लुकात बेहतर रह सकेंगे? इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे BYC और डॉक्टर सबिहा बलोच के हवाले से फैसला हो चुका। जी नाज़रीन, फैसला हो चुका। ईद के बाद अमल दरामद होगा और बलूचिस्तान की मज़ाहमती तहरीक नया रुख लेने जा रही है या बलूचिस्तान की तारीख फिर कोई नई करवट लेने की जुस्तजू में है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने पाकिस्तानी उलमा को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो मुसलहत पसंदी तर्क करें और अपने मौक़िफ़ को वाज़े करें। ये उन्होंने क्यों कहा है, इस पर भी बात करेंगे। और बलूचिस्तान में ईद कैसी होगी और खुजदार में फौजी काफिले पर बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में हलाकतों की इतलात मौसूल हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। आज का अहम तरीन जो हमारा मौजू है वो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। जी नाज़रीन, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करने वाले शिया उलमा ने डिस्क्लोज कर दिया है कि गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई थी शिया उलमा और फील्ड मार्शल के दरमियान, उस मुलाकात में बुनियादी तौर पर अहम मामला क्या था। आर्मी चीफ ने अहले तशी से इंतहाई सख्त लहजे में बातचीत की और कहा कि अगर आपको ईरान से मोहब्बत है तो आप ईरान चले जाएं। बुजुर्ग उलमा से इंतहाई तौहीन आमेज़ अंदाज में गुफ्तगू की और सवाल जवाब का मौका भी नहीं दिया और चले गए। तो इस हवाले से अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी ने एक दो लाइनें कही हैं, वो बहुत बेहतरीन है, जो इसका जवाब हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के सामने नादिर मादनियात का ब्रीफकेस लेकर खड़े होने वाले और तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े फिरौन ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिशात करने वालों को मुल्क छोड़कर उन्हीं के ममालिक चले जाना चाहिए जिनके बुनियादी तौर पर वो वफादार हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ईरान अमेरिका इसराइल कन्फ्लिक्ट के बाद जो खित्ते की सूरत हाल है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होती जा रही है और पाकिस्तान में यकीनन शिया कम्युनिटी ईरान से हमदर्दी रखती है और उस पर एहतजाज के दौरान कुछ नाखुशगवार वाक़यात पर इस तरह का रद्द अमल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर भी एक पूरा शिया कम्युनिटी का एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो इस कम्युनिटी और इनके दरमियान ये जो तनाज़ात पैदा हुए हैं ये आगे चलकर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल भी अख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने इब्तदा में बात की थी मुफ्ती अब्दुल रऊफ के हवाले से जो अफ़गानिस्तान से बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कल से एक वीडियो पैगाम वायरल है सोशल मीडिया पर जिसमें वो पाकिस्तान के उलमा से मुखातिब हैं। अफ़गानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम दीन मुफ्ती शेख अब्दुल रऊफ की जानिब से एक वीडियो पैगाम सामने आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है, जहाँ तक कि उन्होंने जिहाद का भी ऐलान कर दिया है। वीडियो पैगाम में मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने पाकिस्तानी उलमा को मुखातिब करते हुए कहा कि वो मुसलहत पसंदी तर्क करें और अपने मौक़िफ़ को वाज़े करें। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में मकामी आबादियों पर जुल्म का बाज़ार गर्म कर रखा है और वही दूसरी तरफ काफरों की ख्वाहिश और फरमाइश पर अफ़गानिस्तान पर बमबारी शुरू की हुई है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से अफ़गानों को नमक हराम कहने के जवाब में कहा कि पाकिस्तानी
فوج نے کون سے مظالم افغانیوں پر نہیں ڈھائے۔ افغان وزیر دفاع مولوی عبداللہ کو دوران حراست قتل کر دیا گیا۔ استاد یاسر کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا جو تاحال لاپتہ ہیں۔ مولوی منصور کے قتل میں امریکہ کی معاونت کی اور مزید برآں انہوں نے پاکستانی عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ ملکی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، اور پھر انہوں نے اس حوالے سے جہاد کو بھی کہا کہ اس مرحلے پر جہاد واجب ہو چکا ہے۔ تو بہرحال افغانستان کے حوالے سے ریاست کی پالیسی ظاہر ہے کہ وہ جو ایک انٹرنیشنل ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہوا ہے، یا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو پلاننگ ہے اس کے مطابق چل رہی ہے۔ رجیم چینج کا معاملہ تھا کیونکہ افغانستان کی صورتحال یا افغانستان کی جو جغرافیائی جو وہ ہے پوزیشن ہے اس کے مطابق امریکہ یقیناً افغانستان میں بہت بڑی دلچسپی رکھتا ہے، تو آگے چل کے یہ صورتحال مجھے دکھ رہا ہے کہ کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ صورتحال کیا ہونے جائے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ خزدار کے حوالے سے یا پھر بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ دکی تحصیل لونی کے علاقے کلی بختیار خان میں سے 2 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ دونوں کے جسم پر گولیوں کے نشانات ہیں۔ لاشوں کی شناخت لال خان ولد رحیم خان اور دوسرے کی جو ہے وہ موسیٰ خان ولد میرو کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں کا تعلق کوہلو سے بتایا جا رہا ہے۔ سوراب میں کسٹم اہلکاروں کو یرغمال بنانے کے بعد ان سے اسلحہ چھین لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان کے ضلع خزدار میں فورسز کو ایک دھماکے میں دھماکہ ہوا ہے ان کی گاڑی ان کے قافلے پر، جس میں 8 اہلکاروں کے ہلاکت کی اطلاعات یا دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ خزدار کے علاقے زہری میں بلبل گورک کے مقام پر فورسز کے ایک ٹرک گاڑی کو دھماکے میں نشانہ بنایا گیا اور وہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ تو بلوچستان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن بہت زیادہ تباہ اور بگڑتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ BYC اور ڈاکٹر سبیہ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آج چاند رات ہے، کل عید ہوگی۔ جی ناظرین، آج چاند رات ہے، کل عید ہوگی، اور چاند رات کو اکثر خواتین مہندی لگواتے ہیں اور ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن بلوچستان کے نصیب میں شاید اس دور میں خوشیاں نصیب نہیں ہیں ان کے لیے۔ بلوچستان کے لوگ کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں کہ جہاں پر کم و بیش 7,000 سے زائد بلوچ گمشدگی کا شکار ہیں۔ 7,000 کا مطلب 7,000 خاندان۔ اس وقت اگر میں آپ کے سامنے کہوں تو صرف جو ریسنٹلی جو چیزیں ہوئی ہیں ان میں آپ دیکھیں تو 2025 میں صرف 2025 میں 1335 افراد لاپتہ ہوئے اور 225 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ اور پھر فرزانہ مجید وہ کیسے عید منا سکتی ہیں کہ جن کے پہلے والد اور بھائی کو قتل کیا گیا اور پھر بعد میں بڑے بھائی ذاکر مجید کو 2009 میں لاپتہ کیا گیا جو تاحال واپس نہیں آیا۔ سمیدین بلوچ کیسے مہندی لگوائیں، کیسے خوشیاں منائیں کہ ان کے والد دین محمد کو 2019 میں فرائض کی انجام دہی کے دوران ان کے ہاسپٹل سے جو کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے پیشے کے لحاظ سے ان کو لاپتہ کر دیا گیا اور وہ تاحال واپس نہیں آئے۔ حسیبہ کمرانی فیملی کے 19 افراد جبری گمشدگی کا نشانہ بنے ہیں، اور یہ فیملی کیا عید کی خوشیاں منا سکتی ہے؟ اور پھر اگر ہم بات کریں تو کبیر بلوچ، مشتاق بلوچ، عطا اللہ پچھلے 16 سال سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنے ہوئے، تو کیا وہ عید منا سکتے ہیں؟ حیات بی بی بلوچ جو 18 فروری 2026 کو خاندان کے 11 افراد کے ساتھ جبری گمشدگی کا نشانہ بنی، کیا وہ عید منا سکتی ہے؟ حفظہ بلوچ کے بھائی چنگیز بلوچ کو 10 سال پہلے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا لیکن وہ تاحال واپس نہیں آئے۔ بلوچستان کا ہر دوسرا گھر یا تو جبری گمشدگی کا شکار ہوا ہے، نشانہ بنا ہے، یا پھر ماورائے عدالت قتال کا نشانہ بنا ہے۔ تو ایسا بلوچستان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں پر عید کی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں؟ تو ایسی صورتحال میں آج میں دیکھ رہا تھا
کہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ایک اسٹیٹمنٹ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا. اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ خواتین کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کریں؟ افغانستان کے لوگ یا افغان رجیم افغان عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہی ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے شاید میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ افغانستان کی عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک آج سے نہیں ہو رہا. جب وہاں پر امریکہ نیٹو تھا یا جب رشیا تھا تب بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک اختیار کیا جاتا تھا. جب آپ کے تربیت یافتہ طالبان نے ان کو ٹیک اوور کیا تھا تب بھی ان خواتین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا. لیکن چونکہ اس وقت آپ کے اپنے تیار کردہ بچے حاکم تھے تو اس لیے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. لیکن بلوچستان میں تو آپ کو نظر آتا ہے نا. گزشتہ روز جس طرح فرزانہ زہری بلوچ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, جس انداز میں جبری طور پر آپ کی جی ایچ کیو کے پراکسی سرفراز بگٹی نے ان سے پریس کانفرنس کروائی اور پھر جس طرح کے الزامات سامنے آئے, تو کیا اس کے بعد آپ کی جی ایچ کیو نے ضروری سمجھا کہ اس کو بھی عورت سمجھا جائے؟ اور ظاہر ہے کہ 3 ماہ 18 دن تک لاپتہ رہنے والی بچی اور اس کو اچانک سے میڈیا کے سامنے لا کر بٹھا دیا گیا تو اس کی تحقیقات ہوئی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. وہ اسٹیٹمنٹ خوشی سے دے رہی ہے, اپنی رضامندی سے دے رہی ہے, یا اسٹیٹمنٹ ان سے لیا جا رہا ہے؟ پھر کیا آپ کو مہجبیں بلوچ نظر نہیں آتی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, مہجبیں بلوچ 9 ماہ اور 26 دن سے لاپتہ ہے, اور نسرین جس کی عمر ہی 15 سال ہے وہ پچھلے 120 دن سے جبری گمشدگی کا شکار ہے, اور پھر رحمہ 101 دن سے جبری گمشدگی کا شکار ہے, اور پھر ہیرونسا 91 دنوں سے جبری گمشدگی کا شکار ہے, اور پھر حیات بی بی جی حیات بی بی اپنے اہل خانہ کے, اپنے شوہر, اپنے بیٹوں کہ یعنی اہل خانہ کے 11 افراد کے ہمراہ اس کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا. تو کیا آپ کو یہ عورتیں نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو مہرنگ بلوچ, گلزادی بلوچ, بیبو بلوچ نظر نہیں آتی کہ جس طرح ان کو وکٹم بنایا گیا ہے, یا جس طرح ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے اور پچھلے 1 سال سے زندانوں میں رکھا گیا ہے؟ کیا یہ چیزیں کم ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں عید کیوں نہیں منائی جاتی؟ جنوری سے لے کر اس وقت تک 50 سے زائد بلوچ ماورائے عدالت قتل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ پنجگور میں ماتم ہے جہاں 22 بلوچوں کو صرف 1 مہینے کے اندر قتل کر دیا گیا ہے. زہری میں عید کیسے منائی جائے کیونکہ وہاں پر کرفیو نافذ ہے. نوشکی میں عید نہیں منائی جا رہی کیونکہ وہاں پر جو فوجی حکام تعینات ہیں ان کا وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ جب تک آپ پاکستان کا پرچم لے کر اور آپ جلوس نہیں نکالیں گے یا پاکستانی آرمی کے حق میں آپ جو ہے وہ نہیں نکلیں گے باہر سڑکوں پر, تب تک آپ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. تو اس طرح 6 بلوچ خواتین جبری گمشدگی کا شکار ہیں. تو کیا یہ خاندان عید منا سکتے ہیں؟ اور پھر جس انداز میں بلوچستان میں اس وقت آپریشن چل رہا ہے, گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ 4 بچوں سمیت 6 افراد کو مارٹر فائر کر کے اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا. تو کیا یہ لوگ عید منا سکتے ہیں؟ میں نے جس طرح کہا کہ کیا تاریخ اپنے ایک نئی کروٹ لے رہی ہے, کیا تاریخ تبدیل ہو رہی ہے, کیا بلوچستان کی تاریخ ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس سامنے آیا تھا, تو اس میں تابش وسیم کے حوالے سے کیس تھا, اور تابش وسیم لاپتہ ہونے کے بعد لواحقین نے ہر فورم پر جا کر دستک دی, لیکن انہیں تابش وسیم واپس نہیں ملا. ہاں البتہ اس کی مسخ شدہ لاش ضرور ملی. لیکن جب جبری گمشدگیوں کے حوالے سے کمیشن نے عدالت میں رپورٹ پیش کی تو اس رپورٹ میں یہ دانستہ طور پر لکھا ہوا تھا کہ تابش جو ہے وہ ڈیورنگ دا کسٹڈی مینٹل فزیکل ٹارچر میں ان کی موت واقع ہوئی.
لیکن عدالت خاموش رہی. عدالت نے کوئی آرڈر پاس نہیں کیا. عدالت نے کوئی انکوائری کنڈکٹ کرنے کا حکم جاری نہیں کیا. تو اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو پھر ایک بلوچستان کے حوالے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ اس وقت جو بی وائی سی کے ساتھ جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بی وائی سی کا اور بی وائی سی کی قیادت کا بدترین میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. اور میں نے جس طرح کہا کہ بی وائی سی اور ڈاکٹر سبیحہ بلوچ کے حوالے سے، کیونکہ بی وائی سی کی قیادت کی اسیری کے بعد صرف 2 ہی خواتین باقی بچ رہی ہیں، جن میں ڈاکٹر سبیحہ اور پھر سمیدین بلوچ ہے. لیکن چونکہ ڈاکٹر سبیحہ بلوچ فرنٹ پر ہے تو اس لیے سبیحہ بلوچ کا نام 4th شیڈول میں بھی ڈال دیا گیا ہے اور ان کے خلاف مختلف عدالتوں میں دہشت گردی کے مختلف مقدمات بھی زیر سماعت ہیں. تو اس حوالے سے جب اگر یہ ریاست سمجھتی ہے، اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس پر عمل درآمد کے بعد بلوچستان کے بلوچ قیادت سے محروم ہو جائیں گے، تو پھر ان کو ایک مصنف ہیں جان اسٹینبیک، ان کی کتاب جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی کتاب شکست ناتمام میں لکھتے ہیں کہ دشمن کی ذہنیت کے بارے میں کہ دشمن ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ مزاحمتی تحریک کو جڑ سے کمزور کرنے کے لیے اس کی قیادت کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس کا نام و نشان مٹ جائے. لیکن ایک مزاحمتی قوم کی حیثیت سے ہمارے اتنے ہی لیڈر ہیں جتنے ہمارے عوام ہیں، اور ضرورت کے وقت ہمارے درمیان لیڈر اسی طرح پیدا ہو جائیں گے جس طرح زمین کے سینے سے پودے اگتے ہیں. تو بلوچستان کی زمین کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خون سے تو اس کی آبیاری کر رکھی ہے. تو لیڈرشپ کے کریٹ ہونے سے یا لیڈر بننے سے کسی کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر سبیحہ بلوچ اور بی وائی سی کے حوالے سے جس طرح میں نے بات کی فیصلے کی، تو بھائی فیصلہ تو ہو چکا. فیصلہ سیدھا ہے کہ بی وائی سی کو ہر صورت میں اسی طرح کالعدم قرار دینا ہے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی نیب کو جس طرح کالعدم قرار دیا گیا تھا. اسی طرح ڈاکٹر سبیحہ بلوچ کو عید کے بعد کسی بھی وقت ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ عید کی چھٹیوں کے ایام میں ہی ڈاکٹر سبیحہ بلوچ کو ان کے گھر سے حراست میں لے لیا جائے. اس وقت بلوچستان ایک نئے رخ کی طرف جا رہا ہے اور اس کے اثرات آپ کو عید کے بعد نظر آئیں گے، کیونکہ عید کے بعد آپریشنز جو بلوچ جنگجوؤں کی طرف سے شروع کی جائیں گے وہ بھی ایک نیا رخ اور ایک نیا زاویہ لیں گے، اور پھر بلوچستان کی سیاست بھی عید کے بعد ایک نیا رخ لے گی اور ایک نیا زاویہ لے گی اور پھر ایک نئی سمت کو چل پڑے گی. اور اس کے بعد پھر اندازہ ہوگا یا پتہ چلے گا کہ بلوچستان کا مستقبل کیا ہوگا. پر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا مستقبل روشن ہی ہوگا. فی الوقت کے لیے اتنا ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.